भैया आज हमने बात करनी कि ख़वातीन की कमाई को क्यों मायूब समझा जाता है। यूजुअली आजकल के दौर में तो लड़कियां ढूंढी वही जा रही हैं ना कि जो कि कमा रही हूँ, जॉब करती हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन फिर जब वो आपके घर आ जाती हैं कमा भी रही होती हैं साथ साथ अपने शौहर के साथ मिलके, क्योंकि आज अगर आपने एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड करना है तो अब दोनों को कमाना पड़ता है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है हमारे माशरे में, पाकिस्तान की अगर बात कर ली जाए। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ ही अरसे बाद जब इर्द गिर्द के लोग बात करना शुरू होते हैं, रिश्तेदार, अपनी फैमिली के कुछ लोग, तो वो ही बंदी का जो कमा कर वो लेकर आ रही होती है, अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रही होती है, वही कमाई मायूब क्यों लगना शुरू हो जाती है? देखिए, औरत की कमाई मैं हमेशा से कहती हूँ, मेरा बल्कि बहुत से इस वक्त सोशल मीडिया पे ये एक टॉप ट्रेंड क्लिप भी रहा मेरा, कि जिसमें मैंने ये बताया कि औरत की जो कमाई है इसमें बरकत नहीं है। बिल्कुल ऐसे। देखिए, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो औरत को कमाने के लिए पैदा किया ही नहीं गया, पहली बात। लेकिन अगर औरत किसी मजबूरी के तहत, या वो कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर है, किसी शोबे से वाबस्ता है, पढ़ी लिखी है, खातून है, कमा रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो कमा कर जो है वो अपने घर का के अखराजात में अपने शौहर का हाथ भी बटाती है, अपनी ससुराल को भी सपोर्ट करती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर देखने वाले लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये मर्द जो है वो एक औरत की कमाई को पे जो है वो बैठा है, तो मैं समझती हूँ कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। लोग मरीख पे चले गए हैं। यहाँ पे ये हमारे साथ वाले घर में जो है वो कौन कितना कमा रहा है, किसके घर में कौन सी गाड़ी आ रही है, किसके घर में गोश्त पक रहा है, किसके घर में दाल पक रही है, बस हम इस चीज़ से आगे निकल ही नहीं पा रहे। यही वजह है कि हम जो है वो तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में जो है वो शामिल हैं, हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल नहीं हैं, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे, बेहतर और पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, अब औरतें जो है वो औरतें नहीं हैं कि जो पहले कमाती थी तो जो है वो बड़े कहते थे नहीं तुम अपनी बेटी को क्यों पढ़ा रहे हो, इसको क्यों बाहर भेज रहे हो, ये कमा के लाएगी तो इसका दिमाग जो है वो कुछ और हो जाएगा, ये मर्दों की तरह रिएक्ट करेगी। अच्छा, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये पार्ट देखूं भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ऐसा सोचती हैं कि वो जो कमाती हैं वो उनका है। क्योंकि मेरी इस पर रिसर्च भी है और मैंने इस पर देखा भी, और ख़ुद ज़ाहिर है कि मेरा ताल्लुक़ भी जो है वो एक मेडिकल शोबे से भी है, साथ में ज़ाहिर है कि मैं एक एंकर पर्सन भी हूँ, सहाफ़त के शोबे से भी है, तो दोनों तरफ से मैं कमाती हूँ। तो ये जो कमाई है कि किस तरीके से कमाई जाती है और एक औरत कितनी मुश्किल से ये पैसा कमाती है, और फिर उसके बाद अगर वो अपने घर वालों पे खर्च करती है, तो अपना पैसा दूसरों पे खर्च करने के लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है, इतना आसान काम नहीं होता, और ये हौसला एक औरत ही कर सकती है। अच्छा, मर्द तो हौसला करता ही करता है, क्योंकि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मर्द बेचारे जो है वो कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, लेकिन जो मर्द कमा रहे हैं और उनकी बीवियाँ भी कमा रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये चाहिए या किसी को भी ये चाहिए, या इर्द गिर्द के माहौल में कोई भी ऐसा शख्स, आपका कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्ले वाला, कोई भी उठकर ये कहता है कि भाई तुम्हारी बहू कमाती है, तुम्हारा बेटा तो इतने पैसे कमाता नहीं है। आपका कोई लेना देना नहीं बातों से। कोई पैसे कमाता है नहीं कमाता, आप अपने काम से काम रखिए। आप क्यों फजूल किस्म की मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, किसी के मामलात में टांगे अड़ाते हैं? हमें हमारी आदत है, हमारे इंटरेस्ट लेवल का यहाँ तक देखें। मैं कहती हूँ कि हम बहुत वेले हैं, हमारे पास बहुत फारिग वक्त है, और हम इस फारिग वक्त को स्पेंड करने के लिए दूसरों पे नुक्ताचीनी करते हैं। जब भी आप कभी किसी के बारे में फैसला करते हैं ना, तो एक दफ़ा आईना देख लिया करें। हो सकता है कि अपने अंदर भी बहुत सारी खामियां जो है वो नज़र आ जाएं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम दूसरों के बारे में फ़ैसला कर देते हैं, और ख़ास तौर पे एक औरत पे तो फ़ौरन एलिगेशन लग जाती है, ये कमाती है, इसका दिमाग बहुत ज़्यादा है, ये जो है वो किसी को कुछ समझती नहीं है। अच्छा, एक औरत अगर बाहर से कमा के पैसे ला भी रही है, वो सारा दिन काम करती है और उसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है, जो कि एक नेचुरल फीलिंग है। देखें, जब एक शख्स जो है वो घर के माहौल से बाहर निकल के काम करता है, उसे मुख्तलिफ रवैयों का सामना करना पड़ता है। मर्दों के साथ भी ऐसे ही है और औरतों के साथ भी ऐसा ही है। तो जब कोई औरत किसी एक ऐसे शख्स या किसी एक ऐसी जो है वो खातून के रवैये का मुकाबला कर रही होती है, जो उसके ऑफिस में मौजूद है, जो उसके उस इन्वायरमेंट में मौजूद है जहाँ वो काम कर रही है, तो आप यकीन करेंगे मेंटली डिस्टर्बेंस है।
اور یہ مینٹلی ڈسٹربنس آپ کے آفس میں نہیں نکلتی, یہ گھر آ کے نکلتی ہے. جیسے مرد حضرات اپنی فرسٹریشن گھر آ کے نکالتے ہیں, بیوی پہ نکلتی ہے نا, بچوں پہ نکلتی ہے. ایگزیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہی بیوی اپنے بچوں پہ اور اپنے شوہر پر جو ہے وہ فرسٹریشن کو نکال رہی ہوتی ہے, یا کبھی کبھار سسرال میں سے بھی کوئی اس کی زد میں آ جاتا ہے, تو پھر اس کو تانا کیا ملتا ہے کہ یہ کماتی ہے اس وجہ سے بدتمیزی کرتی ہے. وہ بدتمیزی نہیں کرتی, وہ کما رہی ہے, وہ محنت کر رہی ہے, وہ محنت اس بوجھ کو اٹھا رہی ہے جو ایک مرد کا بوجھ ہے. اب ایک عورت جو ہے وہ صنف نازک ہے لیکن صنف آہن بھی ہے. یہاں پہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی مرضی سے تم کر رہی ہو, ہم نے تو نہیں تمہیں کہا, جو بھی ہوگا ہم جتنا پورا کر سکیں گے ہم تمہارا کر لیں گے, تم نہ کرو جاب, تم نہ کماؤ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کو کمانا چاہیے آج کے دور میں, اپنے شوہر کا سہارا بننا چاہیے. عورتیں بہت کما بھی رہی ہیں, اور جن کے شوہر زیادہ کمائی نہیں کر پاتے یا کسی وجوہات کی بنا پر ان کی جاب چھوٹ جاتی ہیں, وہ گھر میں بیٹھے ہیں, تو وہاں پر عورتیں سپورٹ کر رہی ہیں اور کرنا چاہیے. بیوی کی کمائی کوئی جرم نہیں ہے, یا بیوی کی کمائی جو ہے وہ کوئی ایسا بڑا المیہ نہیں ہو گیا پاکستان میں کہ جس پر جو ہے وہ ایلیگیشن لگا دی جائے کہ ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے پیسے استعمال نہیں کر سکتا. کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا ڈاکٹر نبیہہ, غلط ہے کہ جی بیوی اگر کما رہی ہے تو جی اگر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی کما رہی ہے تو تم اس کا پیسہ کھا رہے ہو, یا وہ تمہارے اوپر بھی لگا رہی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مرد اس سے زیادہ ہی کما رہا ہو تو یہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. میں نے پاکستان میں صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے اور وہ ہے انا. ایگزیکٹلی, اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. اب جن لڑکیوں کے نام انا ہے انہیں میں کچھ نہیں کہہ رہی, لیکن یہ جو انا ہے نا, اسی کا سارا رول ہے, اسی کی ساری پرابلم ہے, اسی کی سارا کشت ہے جو انسان اپنے اوپر بوجھ اٹھا رہا ہے. دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں, بس اتنا سوچ لیں, انا ختم ہو جائے گی. کس چیز کی انا, کس چیز کا تکبر؟ آپ نے کیا جو ہے وہ محلوں میں رہ کر جو ہے وہ کیا کر لینا ہے, پھر بھی آپ کو جو ہے 2 گز زمین کا ٹکڑا ہی ملنا ہے, پھر بھی آپ نے جو ہے وہ جانا ادھر ہی ہے, آپ نے کھانی روٹی ہے. آپ جتنے مرضی خوبصورت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک دن آپ مٹی ہو جائیں گے. آپ جتنے مرضی دولت مند ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی دولت جو ہے وہ آپ کے کام ہی نہیں آئے گی. آپ اپنی دولت سے اپنے اعمال نہیں خرید سکتے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کے جو ہے وہ اپنے اعمال کا حساب نہیں دیں گے, آپ پیسوں سے نہیں دیں گے, اپنے اعمال کا حساب جو ہے وہ آپ نے اپنے عمل سے ہی دینا ہے. تو کیا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ نکتہ چینی کرو کہ کوئی کسی کی بہو کما رہی ہے, کسی کی بیٹی کما رہی ہے, اور اگر وہ پیسے گھر لے کر آ رہی ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہی ہے, اس کے بارے میں اس کو کرٹیسائز کرو, اس کا کریکٹر اسیسینیشن کرو. اگر اس کا شوہر ہے تو اس کے شوہر کو غیرت دلاؤ, اور اس کے شوہر کو جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ ڈیمیج کر دو کہ وہ بیچارہ مینٹلی ڈسٹرب ہو کر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ مجھے تمہاری کمائی نہیں چاہیے, تم گھر میں بیٹھو. میں مردوں کو بھی یہ کہوں گی کہ دیکھیں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں. یہ لوگ جو کچھ نہیں ہوتے, جن کے دماغ خالی ہیں نا, ان کی زبان بہت چلتی ہے. زبان ہمیشہ اس بندے کی چلے گی جس کا دماغ خالی ہوگا. تو یہ جو دماغ خالی والے لوگ ہیں نا, ان کی بات نہ سنیں. بچتا ہے نا, ہاں خالی برتن شور کرتے ہیں, آواز کرتے ہیں. تو میں معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, ہمارے کچھ بڑے بھی ایسے ہیں جو خواہ کا شور کرتے ہیں اس بات پر کہ جی عورت کیوں کما رہی ہے, تمہاری بیوی کیوں کما رہی ہے, یہ بہو تمہاری کیوں کما رہی ہے, تم اس کی کمائی پہ کیوں کر رہے ہو. تو آپ اس پہ ریلائی نہ کریں. اگر آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے تو پھر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیے کہ وہ تاجر خاتون جن سے میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی, کیوں کی؟ وہ تو تاجر خاتون تھیں, وہ تو کماتی تھیں, ان کا تو پورا کاروبار تھا, اور پھر جو ہے وہ آقا نے ان کا کاروبار بھی سنبھالا. تو اگر آپ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیویوں کو جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھتے, تو آپ کبھی, ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک آدمی کا ہاتھ ہوتا ہے, میں مانتی ہوں, اسی طرح ایک کامیاب آدمی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک عورت آپ کی پوری حکومت, پوری کی پوری سلطنت بن جاتی ہے. وہ آپ کو ایسے سپورٹ کرتی ہے کہ ساری دنیا آپ کی دشمن بن جائے, لیکن وہ ایک عورت جو ہے وہ آپ کی محافظ بن جاتی ہے. جیسے میں مرد کو کہتی ہوں نا کہ پروٹیکٹر ہے, محافظ ہے, کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی عورت کو اتنا دلیر بنا دیتے ہیں, وہ اپنی کمائی سے, اپنے اخلاق سے, اپنے جو ہے وہ کردار سے, اپنے شوہر, اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ایسے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والے جو ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں, مرد بھی نہیں کر پاتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی مرد کی بیوی کماتی ہے تو اسے فخر ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کما رہی ہے, اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ کما رہی ہیں تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ کما رہی ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کما رہی ہیں تو بس وہی کما رہی ہیں. یہ نہ کریں, کیونکہ اس کی بات یہ کہ ایک مرد کی نا ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, مرد کی ڈگنیٹی کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اگر آپ کما بھی رہی ہیں تو بھی آپ اپنے شوہر سے ایک سٹیپ نیچے رہیں, تو بھی آپ اسے یہ ساز دلائیں کہ آپ ہی اوپر ہیں. آپ کا شوہر کچھ بھی نہیں کماتا, پھر بھی اس کو یہی ساز دلائیں کہ وہ بہتر ہے,
اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو یہ ساز دلائیں گی کہ آپ اس سے بہتر ہے اس لیے آپ پیسے کماتی ہیں, تو پھر یہاں پر آ کر جو ہے وہ تضاد پیدا ہو جائے گا, اور پھر سائیکولوجیکلی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں نا ٹسل سٹارٹ ہو جاتی ہے, ایک جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. گھروں میں لڑائیاں اکثر اوقات اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر نبیہ, ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے, نور علی صاحب ہیں, سندھ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ شکر ہے اللہ کا, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہا ہوں, اس ٹوٹل جو باتیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے اس کا فل جواب دینا چاہتا ہوں, فل فرسٹ کلاس میں جواب دینا چاہتا ہوں. جی دیں آپ جواب دیں. میرا یہ جواب ہے ڈاکٹر صاحب, سنیں آپ سنیں یا پوری لاہور جاگو سنیں یا سندھ والے سنیں, کہ میری 4 بہو ہے, 4 بہو. ٹھیک, 4 بہو ہیں, اس میں میری ایک بہو جو ہے تو وہ ہے مڈ وائف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیٹا, مڈ وائف ہے, میں ہاسپٹل میں کام کرتی ہے, ابھی میں چھوڑ کر آیا ہوں ہاسپٹل سے. جی جی. دوسری بہو جو میری ہے وہ ہے پارلر جانتی ہے, گھر میں ہی پارلر جانتی ہے. وہ پارلر اور کھانے کیا رکھتے اس نے 25 لاکھ کی گاڑی لی ہے جو چلتی ہے, وہ یعنی جب اس میں کرائے پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری جو میری بہو ہے وہ NGOز میں کام کرتی ہے. NGOز والے میرے گھر آتے ہیں, عورتیں ہیں وہ بھی عورتیں, اور ادھر سے کام کرتی ہیں, لکھ پڑھ کے وہ جاتی ہیں. اور جو چوتھی میری ہے بہو, وہ جو ہے وہ کرتی ہے اس کا کام, وہ بھی جاب کرتی ہیں, وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں کام ہے, وہ جو پراندے نہیں بناتے ہیں, ہم سندھی میں صحیح کہتے ہیں, آپ پراندے بنتے ہیں اور دوپٹے جو بنتے ہیں سندھ میں, دستکاری کا کام کرتی ہیں. لاہور آؤں گا تو آپ کے لیے دوپٹہ لے آؤں گا انشاءاللہ, سندھی کڑھائی والا دوپٹہ لاہور میں آؤں گا آپ کے پروگرام میں, تو وہ کڑھائی والا دوپٹہ میں لے کر آؤں گا. وہ میری بیٹی بناتی ہے. اچھا. اس میں سے اس سے بہت کمائی ہوتی ہے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. میں خود ایک یتیم بچہ تھا, میں نے شادی کی تو میرے تو نیارے ویارے ہو گئے. اب اس گاؤں کا وڈیرا تھا, اس کی وہ بیٹی تھی جو جس سے میری شادی ہوئی. اب میں اس گاؤں کا وڈیرا کہلاتا ہوں. یہ عورت جو کمائی ہے نا مرد کے ساتھ جو ہے, یہ تو بھائی آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے, آپ کی بہویں ساری کماتی ہیں, آپ نے ایک وڈیرے کے گھر میں شادی کی, آپ کی بیگم پہلے سے جو ہے پیسے ان کے پاس تھے, تو آپ کو کبھی کوئی فیل ہوا کہ آپ ایک مرد ہو کے جو ہے وہ کمتر فیل کر رہے ہیں, یا آپ کو اور فخر فیل ہوا کہ آپ کے ارد گرد جتنی خواتین ہیں وہ بھی اپنی کمائی کا حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹتی ہیں؟ بالکل نہیں ہوئی. پورے گاؤں میں, ابھی میرے پورے گاؤں میں میرے بیٹے کو کافی آدمی, 5واں بیٹا ہے, اس کو شادی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نور علی چاند کا جو ہے گھر اچھا ہے, ادھر رشتہ دے دو. 2-4 تو بہو مجھے فری میں ملی ہیں. کوئی ہمارے سندھیوں میں یہ ہوتا ہے کہ تو دے گا لڑکی تو میں تیرے کو دوں گا لڑکی, یہ ہوتا ہے سندھیوں میں. اچھا ٹھیک ہے, مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنی بہوؤں کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ اس طرح کے وہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ انوائرمنٹ کنجسٹڈ ہوتا ہے, تو اب بیٹیوں کو بہوؤں کو باہر نہیں نکلنے دیا جا سکتا, جاب نہیں کرنے دیا جا سکتا. تو یہ ایک بڑی اچھی, نور صاحب آپ کہہ لیں کہ مثال قائم کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی اور باقی سارے لوگوں کے لیے بھی, کہ آپ کو اپنے رشتوں کو, اپنی بہوؤں کو, اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے ترقی کریں. دیکھیں اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ان پہ کبھی کوئی برا وقت آ جائے تو وہ کم سے کم اپنے آپ کو سنبھال سکیں, انہیں پڑھائیں. انہیں اگر کوئی ان کے پاس پڑھائی نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, تو کوئی ہنر سکھائیں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی ایک جو بہو ہیں وہ پراندے بناتی ہیں اور اس طرح دستکاری کے کام کرتی ہیں, تو یہ جیسے ایک پارلر پہ جاتی ہیں, وہ پارلر کا کام کرتی ہیں, یہ ان کا ہنر ہے. ہاں یہ ہنر ہے. دیکھیں جس کسی کے پاس بولنے کا اسکل ہے وہ اپنی بولنے سے پیسے کما رہا ہے, کسی کے پاس ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن سے پیسے کما رہا ہے. خواتین کو اس قابل ضرور بنائیں, کیونکہ عورت کے نصیب کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ بیٹیوں کے نصیب کو نہیں دے سکتے, آپ سارے جہیز دے سکتے ہیں, دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت دے سکتے ہیں, آپ نصیب نہیں دے سکتے. تو یہ ضروری چیزیں ہیں کہ جس میں آپ دے سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ تعلیم, ان کو سکلز دیں, اور سکلز دیں, تاکہ بالکل. اگر خدا نہ خواستہ کبھی برا وقت آ جائے, شوہر نہ رہے یا کوئی شوہر کی جاب نہ رہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک چکر ویو ہے, دنیا جو ہے وہ ایک راؤنڈ میں گھوم رہی ہے, کبھی دن ہے کبھی رات ہے.
تو یہ تو آپ کو اس میں سمجھنا ہوگا کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور میں شوہروں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ بالکل نہ شرمائیں اس چیز پہ کہ آپ کی بیوی پیسے کما رہی ہے, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے, آپ اپنی بیوی سے بلا جھجک پیسے مانگیں. اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی ضرورت کا جو ہے یہ ایک سینٹنس بہت بولا جاتا ہے کہ جو شوہر کے پیسے وہ بھی میرے پیسے, اور جو میرے پیسے وہ بھی میرے ہی پیسے. یہ اس کی وجہ سے شوہر حضرات بھی بہت سے چڑھتے ہیں کہ میرے پیسے بھی تمہارے پیسے, لیکن تمہارے پیسے تمہارے ہی ہے. تو یہ کیا بیویوں کی کمائی پر شوہروں کا حق نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. جیسے ہمارا حق ہے شوہر کی کمائی پہ, تو اس طرح اگر ہم بھی سپینڈ کر دیں گے اپنے شوہروں پہ تو کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. گفٹ دینا چاہیے شوہروں کو, اپنی ساس کو. آپ پیسے اگر کماتی ہیں اور اچھے پیسے کماتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ ڈیکوریشن کی چیزیں لے کر آئیں, اپنے گھر کو سجائیں. اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے اور آپ نے اس کو ہوا بھی نہیں لگانی, ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسے نہیں, دیکھیں آپ سارا پیسہ آپ اپنے میک اپ پر, کپڑوں پہ خرچ کر دیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنے لیے الگ سے ایک بجٹ رکھیں اور گھر کے لیے الگ بجٹ رکھیں. اور ایک چھوٹا سے ایک اماؤنٹ جو ہے نا, وہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں ایک اپنا گفٹ باکس بنائیں, سیونگ کریں, ایک سیونگ باکس ہو جس میں آپ اپنی تھوڑی سی کمائی کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ جو ہے 100 روپے 200 روپے 1000 روپے 500 روپے اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں. وہ جب آپ ایک مہینے بعد دیکھیں گے تو وہ کافی سارے پیسے ہو چکے ہوں گے. اس کے لیے صرف وہ پیسے صرف آپ اب کے لیے جو ہے وہ جمع کریں کہ آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں, کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ اپنے پیسے کو بانٹتے نہیں ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, تب تک آپ کے پیسے میں جو ہے وہ برکت نہیں پڑتی. اور عورت کے پیسے میں ویسے ہی برکت نہیں. میں خود کماتی ہوں, مجھے پتہ ہے بہت سارے پیسے کماتی ہوں, لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں کماتی ہوں وہ کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہ میں, اور مرد جو ہے وہ اتنی سی اسپیسیفک اماؤنٹ بھی کما کے لاتا ہے گھر میں, اس کی کمائی میں جو ہے وہ برکت ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے نا, اللہ کا ایک نظام ہے. اور مرد کو حاکم بنایا اس لیے گیا, ایک محافظ بنایا اس لیے گیا کہ وہ کما کے جو ہے وہ لائبلٹیز پوری کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کی. تو یہی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ عورت کا کمانا اس کو معیوب نہ بنائے, اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف نہ لے کے جائے, اس کو سپورٹ سمجھے اپنی. بالکل بالکل. اچھا, میں عورت کے کمانے کے حق میں نہیں ہوں, میں آپ کو بتاؤں. پھر لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ خود بھی کما رہی ہیں, ہاں خود بھی کما رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, لیکن یہ حق میں بھی نہیں ہے. جی میں حق میں نہیں, یہ کنٹروورشل بیان آ جانا. میں بتاتی ہوں آپ کو اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں جب میں اکارڈنگ ٹو اسلام دیکھوں تو میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ گھر میں ٹھہری رہو. بہترین بیوی ہے وہ جو گھر میں ٹھہری رہے. اچھا گھر میں ٹھہری رہے کیوں؟ کیونکہ وہ مختلف مردوں کی نظروں سے بچ جائے. لیکن وہ مجبور عورتیں, خواتین جن کے شوہر نہیں ہیں یا جن کے کمانے والے نہیں ہیں یا جن کی کمائیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں, انہیں اپنے گھر کو سپورٹ کرنا ہے, اپنے شوہروں کو سپورٹ کرنا ہے, ان پہ کوئی یار نہیں ہے, وہ کما سکتی ہیں. اور پڑھی لکھی خواتین جو باشعور ہیں, جو اپنے حفاظت کرنا جانتی ہیں, مردوں کی گندی نظروں سے بھی بچ سکتی ہیں. کچھ چند مردوں کی, سب مرد نہیں ایسے ہوتے, تو جو ہے چند مردوں کی جو ہے وہ اس طرح کی نظروں سے بچ سکتی ہیں. یہ عظیم عورتیں ہیں, بہت رسپیکٹڈ خواتین ہیں یہ, کہ جو باہر نکل کے کما بھی رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ان کے بچوں کی تربیت صحیح نہ ہو تو ان کو جو ہے وہ باتیں سننی پڑتی ہیں, اگر ان کے گھر کا ماحول صحیح نہ ہو تو ان کو باتیں سننی پڑتی ہیں, گھر کے طور طریقوں میں اگر انہوں نے یہ اپنا پورا کا پورا انپٹ نہ دیں. 4 چیزیں یاد رکھیں. جو عورت باہر کمانے جاتی ہے وہ آپ کا گھر نہیں سنبھال سکتی, پاسبل نہیں ہے. وہ اس طریقے سے گھر کو جو ہے وہ نہیں سیٹل کر سکتی. خواتین ڈاکٹر نبیہ میں نے ایسی دیکھی ہیں جو اپنا کریئر بھی بنا رہی ہیں اور اپنے گھر بھی بڑے اچھے طریقے سے سنبھالے ہوئے انہوں نے. ان کے ساتھ ضرور کوئی سپورٹر ہوگا. نہیں وہ تو ہوتا ہے, جیسے گھر میں ہیلپرز ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں آپ خود سے سارے کام نہیں کر سکتے جو باہر کمانے جاتے ہیں. ویسے کہہ رہی ہوں ایک اوور لک کرنا بھی چیزوں کو بہت بڑی بات ہوتی ہے, کر رہی ہیں. لیکن یہ بہت ذہین خواتین کی بات کر رہی ہیں آپ, جو ذہانت میں بہت آگے جا چکی ہیں, جو ڈٹرمننٹ ہیں اور بہت بہادر ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. جو گھریلو عورت ہے, آپ اس سے جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باہر جا کے وہ کما کے لے کر آئے. ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, جو کبھی کیا ہی نہیں ہے, اس نے باہر ہی نہیں نکلی ہے. یہ یاد رکھیں, خوبصورت عورت آپ کو جو ہے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا خوبصورت عورت پہ. اگر آپ خوبصورت عورت سے شادی کرتے ہیں, اس کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اس پہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. یہ باتیں یاد رکھیں. صحیح ہے. اگر آپ ایک جو ہے وہ سادی سی بندی سے جو ہے وہ شادی کرتے ہیں, جس کو پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسے صرف آپ کی محبت چاہیے, آپ کا عشق چاہیے, اور دیٹس اٹ, وہ اس میں جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے, تو ایسی بندیاں جو ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی 2% ہی ہوں گی ہمارے معاشرے میں, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو مل گئی ہے تو آپ بڑی اچھی بات ہے, یہ آپ کو جو ہے آپ اسے اپنی لک سمجھیں. چوتھی اور خاص عورت وہ عورت ہے جو کماتی بھی ہے, جو خوبصورت بھی ہے, جو گھر بھی سنبھال رہی ہے, بچے بھی سنبھال رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے. یہ صرف 1% ہے عورت آپ کے پاس. آپ کے پاکستان میں صرف 1% عورت ہے جو ذہین ترین ہے, خوبصورت ترین ہے,
کمانے میں بھی جو ہے وہ سب سے آگے ہے, اور غرور اور تکبر بھی کوئی نہیں ہے, اور اپنے گھر کو بھی سنبھالا ہوا ہے, اور باہر کی مینجمنٹ بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی مثال یہ دوں گی کہ آج کل جیسے آپ ہماری حکومت میں بھی دیکھ رہی ہیں, اور ہماری وزیر اعلیٰ جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, آپ دیکھیں انہیں کہ کس طریقے سے مینجمنٹ کرتی ہیں, پورے ملک کو بھی جو ہے وہ پورے صوبے کو بھی لے کے چل رہی ہیں, گھر کے بھی معاملات بھی دیکھتی ہیں. میں ان کو بڑا جو ہے وہ اس چیز پر دیکھتی ہوں, اور ان کی اس چیز سے بڑے جو ہے وہ خوش بھی ہوتی ہوں کہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ایک بڑی اسٹرانگ لیڈی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے خوش رکھنا ہے, دوسروں کو کیسے خوش رکھنا ہے, تو آپ ایک یہ مثال لے سکتے ہیں. پھر ان کے ساتھ ان کی پوری کابینہ خواتین کی, اور ہمارے جو ہے وہ پورے ملک میں اس ٹائم جتنی بھی خواتین کام کر رہی ہیں, آپ یہی کہہ لیں کہ آپ اب انہیں تو دیکھیں, ہر شعبے میں آپ دیکھیں گے کہ خواتین جو ہے نا وہ امپاورڈ بھی ہو رہی ہیں اور وہ آگے بھی جا رہی ہیں, کمانا چاہیے عورت کو. ہو رہی ہیں.